सुरकांचल सीजन 3 यारियां तानिया ताहिर नावल किस्त नंबर 4। वो घर आया तभी लाइबा भी हॉस्पिटल से घर लौट आई थी। उसकी तबीयत कुछ नासाज थी और वैसे भी 1-2 दिन में उसके ऑपरेट की डेट थी और अब आखिरी दिनों में कुछ ज़्यादा ही सांस फूल रही थी। तभी हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं थी और घर लौट आई, जबकि अशर को कह कर आई थी कि वो वहीं रहे और वो अपना काम पूरा कर आई। अरियान भी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ तो वो सीधा अपने कमरे में जा रहा था। वह हैदर को वहीं छोड़कर आ गया था। शदीद गुस्से की लहर थी जो उसके अंदर उठ रही थी। मतलब क्या? एक लड़की जिसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया, एक नवाब ने, और उसका बाप उसे इस केस को लेने से ही रोक रहा था और उसे यहाँ तक कि उस एरिया का विजिट भी नहीं करने दे रहा था। जिस गुस्से से अंदर दाखिल हुआ था, लाइबा फिक्रमंदी से उसकी पूछ देखने लगी। उसके सारे बच्चों में आइस और अरियान का गुस्सा बहुत खतरनाक होता था कि गुस्से में वो शायद हर चीज़ की तमीज़ भूल जाते थे और अरियान तो फिर भी काबू में आ जाता। आइस हाथों और बातों से बाहर बाहर होता था। अरियान रुके, उसने पुकारा तो वो चार न चार रुक गया। शायद ये बात हैदर की ही उनके अंदर डाली हुई थी, क्योंकि घर की लाइबा वाहिद औरत थी और उसको डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब एक अजाब था जो उनका बाप उन पर मुसल्लत होता था। क्या हुआ है? आप गुस्से में क्यों हैं? वो उसकी भीगी पेशानी को देखती बोली। कुछ नहीं, आपके शोहर को बाप बनने का शौक चढ़ गया है, वो तब कर बोला। अरियान, इस तरह बात करेंगे आप? लाइबा डपट गई। मॉम प्लीज़, मैं जा सकता हूँ? वो आजिज़ आया। चाह तो सकते हैं, लेकिन आप गुस्से में हैं। अरियान कुछ खा लें। लाइबा ने उसका बाजू पकड़ा, जबकि अरियान वहाँ से जाने इजाज़त मिलते ही पलटा, लेकिन लाइबा उसके तवाज़ुन पे थी। इस बात का एहसास उसके फरिश्तों को भी नहीं था। लाइबा एकदम गिरी और उसकी दिलखराश चीख ने मुर्तज़ा हाउस में मौजूद अफराद की रूह तक हिला दी। हर शख्स जहाँ था वहीं से भागा था, जबकि अंदर आते हैदर ने ये सब देख लिया था। दूसरा अरियान के अपने होश उड़ गए थे। मॉम, वो चिल्लाया, जबकि वो दर्द से चिल्ला रही थी। हैदर दौड़ कर उस तक पहुंचा। मालूम नहीं किस तरह जवान बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारने से उसने खुद को रोका था, जबकि लिहाज तो वो किसी का भी नहीं करता था। लाइबा, तुम ठीक हो? उसने उसका गाल थपथपाया, जबकि लाइबा मचल उठी थी। हैदर, लाइबा को हॉस्पिटल ले जाओ, जिमल परेशान सी बोली और अरियान उल्टे कदमों वहाँ से भागा था ताकि गाड़ी निकाल सके। इसी असना में अजान भी आ गया और जल्दी से माँ की तरफ बढ़ा। क्या हुआ है मॉम को? और माँ का चेहरा थाम कर बोला। हैदर की पेशानी अरकलूदा थी और अजान ने बाप को यूं ही जमा देखा तो गुस्से से माँ को उसके पैरों से खींचकर वो अकेला ही लाइबा को अपने बाजू में उठा के बाहर भागा। मालूम नहीं क्यों हैदर इतना बुखला गया था। ये अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसे किस तरह उसने इस एज में इस तकलीफ से दो चार कर दिया। वो अपना चेहरा साफ करता अपने बेटों के पीछे गया और जान माँ का चेहरा थामे बैठा था। अरियान, जल्दी चलाओ गाड़ी, वो भड़का और अरियान ने अंधाधुंध गाड़ी ड्राइव की। उसे कोई होश नहीं था कौन सा सिग्नल टूट रहा है, क्या हो रहा है। उसकी माँ को उनके बाप ने हमेशा हथेली की छाले की तरह रखा था और उन चारों में भी यही आदत डाली थी। इसलिए वो सब लाइबा के लिए जान लेने पर अड़ जाते थे। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते लाइबा बेहोशी में चली गई थी। अजान ने गाड़ी से बाहर निकला और अंदर भागा तो इमरजेंसी में लाइबा को भेज दिया। अशर इस वक्त इमरजेंसी में था और माँ को दूसरे इमरजेंसी रूम में जाते देख वो पीछे लपका, बट चूंकि वो लेडीज़ का डॉक्टर नहीं था तभी उसे बाहर रुकना पड़ा। डॉक्टर शीजा, मॉम के ब्लड ग्रुप का इंतज़ाम मैं करा रहा हूँ, बी केयरफुल। वो तंबी नज़रों से उनसे देखता पलटा था। जबकि वो बाहर निकला तो अजान वहीं खड़ा था, फिक्रमंद सा, जबकि अरियान सर थामे बैठा था। रिलैक्स, क्या हो गया तुम लोगों को? बस अपने किसी बहन या भाई के मुंतज़िर रहो और शर्मिंदगी का टोकरा सर पे रख लो। अशर हल्के बोल के अंदाज में बोलता। ब्लड बैंक पोर्शन की जानिब चल दिया और उसने उसके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करा दिया था। जबकि बेध्यानी में वो सिगरेट लबों में दबा गया, तब तक हैदर भी पहुंच गया था और अशर ने सिगरेट छाड़ के एक तरफ फेंक दी और वो उन सब के पास आया। रिलैक्स यार, इजी हो जाओ। अरियान को भी उसी पोजीशन में देखकर उसके शाने पर हाथ रख दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है मैं यार, वाकई मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। वो मेरा सहारा लेके खड़ी हैं, मैं इतना केयरलेस नहीं हूँ। फिर सफाई देता परेशानी से उठ खड़ा हुआ। हैदर एक लफ्ज़ नहीं बोला था, जबकि किसी भी खातून को अपने साथ नहीं लाया था।
باقی مرد حضرات بھی آفس میں تھے، کسی کو اس ایمرجنسی کی خبر نہیں تھی سوائے ان سب کے۔ اذان اور اشر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اذان تو شانے چکا گیا جبکہ اشر نے حیدر کو دیکھا۔ چل کریں ڈیڈ، یہ تو ہونا ہی تھا جو کارنامہ آپ نے کیا تھا، تو یہ دن تو آنا تھا، اب اڑے ہوئے رنگوں سے بیٹھے ہیں۔ اریان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں حوصلہ دے کر وہ باپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے کہیں کسر تو چھوڑی نہیں شرمندہ کرنے کی ہمیں۔ اذان تو مہا ڈھیر تھا، اس کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ دھر کر بیٹھ گیا، جبکہ اریان اب بھی شرمندہ تھا، اور دونوں اس کے کمینے بھائی اس پر سے یہ بوجھ ہٹانے کی بجائے باپ کے کھچاؤ میں مصروف ہو گئے تھے۔ حیدر نے اذان کی جانب دیکھا اور پاؤں سے اپنا جوتا نکالا۔ یا اللہ، وہ ایک دم اچھلا اور حیدر کے پیچھے جا کر اور اریان کے پیچھے جا کر چھپا، جبکہ اریان کے بازو پر لگا تھا اس کا ہاتھی جیسا جوتا۔ وہ چلایا جبکہ حیدر مطمئن ہوا کم از کم وہ تو یہ ڈیزرو کرتا ہی تھا۔ اذان دانت نکالنے لگا، تو اپنی شکل لے کر دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ اذان کو انگلی دکھا کر وہ وارن کرنے لگا، جبکہ وہ سکون سے اریان کے پیچھے سے منڈی نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ میں 26 سال کا لونڈا، اپنے ایک دن کے بہن یا بھائی سے ملنے کا طلبگار ہوں والد محترم، تو آپ اپنی جوتی شریف اپنے قدموں میں پہن کے اپنے گرم ہوتے دماغ کو ٹھنڈا فرمائیے۔ اس نے وہ جوتا اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ حیدر نے احسان کرتے ہوئے پہن لیا، جبکہ اریان بھی مطمئن ہوا۔ وہ سکون سے بیٹھا تو حیدر کا بس نہیں چلا، اس کی سانس بھی کھینچ لے۔ یہ اندھی اولاد پیدا ہوئی ہے میرے گھر، وہ طنز مارنے لگا۔ ڈیڈ یار، مجھے نہیں پتا تھا۔ ہاں، غصے میں دماغ نے تو تمہارے کام نہیں کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں اریان، کچھ بھی گڑبڑ ہوئی میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ اب بیوی کے اتنے بھی عاشق نہیں ہوتے ڈیڈ، اشر سکون سے بولا۔ سگریٹ پی ہے نا تم نے؟ حیدر نے مڑ کر دیکھا۔ اریان اور اذان کے کلیجے میں سکون سا اترا۔ اتنی دیر سے مزے سے ان کی ستھرائی ہوتی جو دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو؟ وہ ایک دم حیدر سے دور ہو گیا۔ لعنت ہے ڈاکٹر صاحب آپ پر، اذان بولا۔ اشر نے دانت پیس لیے۔ میری طرف سے بھی 2 لعنتیں۔ جب موم نے کہا سگریٹ کوئی نہیں پیے گا تو کوئی نہیں پیے گا ڈیڈ کے علاوہ، وہ بولا۔ حیدر سے اب وہ تینوں برداشت ہی نہیں ہو رہے تھے، اور وہ چوتھا ہوتا شاید اسے طنز مار مار کے زندہ بھی چھوڑتا۔ میرا مطلب آپ نے تو اسی دن چھوڑ دی تھی نا کہ جب موم نے روکا تھا سب۔ اریان سنبھالا۔ حیدر نے مٹھیاں بھینچ لی۔ ڈیڈ کا بی پی شوٹ کر رہا ہے یا بس اوپر چڑھا اور بلاسٹ؟ پڑنے والے جوتے سے وہ تلملا گیا۔ یہ تھے اس ہاسپٹل کے مالک، جبکہ اریان اور اشر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے ہنسنے لگے۔ ماں اندر ہے، یوں نہیں درود یا کوئی نماز ہی پڑھ لے، سارے بیکار ملے ہیں، حیدر دھاڑا۔ وہ تینوں ہنسی کو بریک لگا گئے۔ ویسے نماز تو آپ کو بھی پڑھنی چاہیے، یہ اذان تھا۔ اس سے کہو دفعہ ہو یہاں سے، ورنہ اس کا قتل کر دوں گا میں۔ وہ غصے سے بھر رہا تھا۔ اچھا بھائی، میں ہی چپوں گا، کانٹا تو میں ہی ہوں۔ ویسے آئس کی موجیں ہیں، کیسے سکون سے دور رہتا ہے۔ ایک تھپڑ کیا پڑ جائے، صدیوں شکل نہیں دکھاتا، اور مجھے دیکھو، دن رات جوتیاں کھاتا ہوں، پھر بھی مجال ہے اپنی حسین صورت ڈیڈ کی نظروں کے سامنے سے ہٹاؤں۔ وہ پورے دانت نکال کر بولا، جبکہ حیدر کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ بندر بھی تیرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ اٹھ گیا، بے چین تو تھا مگر جانتا تھا وہ تینوں اسے ہونے نہیں دیں گے۔ ہاں، وہ ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کر جانے والے۔ اور آج تو کچھ زیادہ ہی ماں کا چمچہ تھا، جیسے حیدر زیمل کا تھا۔ اریان اور اشر کے کہہ کے ابھرے، جبکہ حیدر کے گھورنے پر ایک دم انہوں نے اپنے لب دبا لیے۔ باپ کو پریشان دیکھ کے اشر وہاں سے اٹھا۔ میں دیکھتا ہوں کہہ کر اندر چلا گیا، جبکہ ابھی وہ ڈاکٹر شیتا کو بلاتا ہی کہ وہ مسکراتی ہوئی ایک روئی کی گولے کو اپنی باہوں میں باہر لے آئی، تو اشر شرمندگی سے ڈوب مرنے کو تھا۔ الٹا پلٹ کر ڈاکٹر شیزا سے دور ہو گیا، جبکہ ڈاکٹر شیزا کھل کر ہنسی۔ مبارک ہو آپ کو ڈاکٹر اشر، آپ کے یہاں بھائی ہوا ہے۔ وہ اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ اشر تو باہر نکل گیا۔ کیا ہوا ٹھیک ہے؟ حیدر بےتابی سے بولا۔ جی، ایک اور سپرد آ گئے آپ کی دنیا میں، ڈاکٹر شیزا سے لے لیں آپ، اشر منہ بنا کر بولا، جبکہ حیدر بے ساختہ مسکرایا۔ ہاں، اسے بیٹی کی بہت خواہش تھی، لیکن خیر اللہ نے جو دیا اس نے قبول کیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور وہ تینوں منہ چھپا کر بیٹھ گئے۔ آئس کو بھی یہ خوشی کی خبر میں دوں گا،
وہ تو مر جائے گا ہی سنتے ہی، اریان بولا، جبکہ اشر نے گہرا سانس بھرا۔ اب اس آدمی پر نظر رکھنی پڑے گی، کبھی یہ کچھ اور گل کھلا رہا ہو۔ وہ آہستگی سے بولا تو دونوں نے سر ہلایا اور حیدر بچے کو لے کر باہر آ گیا۔ وہ خوش تھا اور وہ تینوں شرمندہ۔ پوتا ہونا چاہیے تھا آپ کے، بیٹے کے ہونے پہ خوش ہو رہے ہیں، تو میں نے روکا تم سب کو شادیوں سے؟ شرم کریں ڈیڈ، شرم سے کہیں جگہ بنا کر اب ڈوب مرے نہیں کہہ سکتا، نہا ہی لے، شرم کا پانی آپ پر پڑے گا تو کچھ نیکی آپ کے دل میں بھی آ جائے گی، اریان بولا۔ چھپ گئے، حیدر نے دانت پیسے۔ تم کھوتے کے پترو، ادھر آؤ اور میری اور پوری عزت سے میرے بیٹے سے ملو۔ استغفر اللہ، دادا کو بتاتا ہوں، اذان اٹھا، جبکہ حیدر کا بس نہیں چلا، اس کو کچا چبا جائے۔ جی السلام علیکم، اس سلار کو کال ملا گیا۔ مبارک ہو دادا، آپ کے بیٹے کا ہاں پھر بیٹا ہوا ہے، اور کچھ تو ایسے ہو رہے ہیں جس سے پچھلے 4 مر گئے تھے اور ایک ہی ہوا ہے۔ ویسے شکل ہاں دیکھتا ہوں، یار قسم سے بس دل پہ پتھر رکھ کر آپ کے لیے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے بچے کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ اف، خوفناک، ہولناک۔ اذان توبہ کرتا کرتا دور ہوا، جبکہ بچہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ حیدر ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بھائی، آپ کو اپنے بیٹے کی کارکردگی پر پورا یقین جو ہے؟ ہاں اچھا ہے، ہاں اچھا ہی ہے، ذرا مجھ سے کم۔ وہ اپنے میں مگن ہو گیا، جبکہ اریان نے باپ کا غصہ دیکھ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ کیوں مرنا چاہتے ہو تم؟ سوری ڈیڈ۔ واللہ دادا ایک نمبر کا کمینہ لگ رہا ہے شکل سے ہی، میرا مطلب حسین، وہ زبان دباتا بولا، جبکہ اریان نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ آپ کیوں دور سے ساری انفارمیشن لے رہے ہیں؟ ذرا کہ ہمارے دل کو بھی چین دے۔ کوئلی پر رکھ دیا آپ کے بیٹے نے، سلار کا کہہ موبائل سے باہر بھی نکل رہا تھا، جبکہ حیدر نے ایک پر فرصت سے لعنت بھیجی اور نرس کے ہاتھ میں بچہ واپس کر دیا۔ ڈیڈ، واٹ از دس یار؟ وہ ہاسپٹل میں سب کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ اشر تو پاؤں ہی پٹک گیا۔ بکواس اب میں نہ سنوں، اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی تو اس دنیا سے رخصت اپنے ہاتھوں سے کروں گا، میں گھمنڈر سارے کے سارے۔ وہ تیور دکھاتا پلٹا اور ڈاکٹر شیزا اسے لائبہ کی کنڈیشن کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ آئس کو بھی خبر ہونی چاہیے، اکیلے ہم ہی کیوں جل سے؟ اذان نے کال ملائی تو بیل جا رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، لیکن اذان سے زیادہ کوئی دنیا میں ٹھیٹ اترا تھا بھلا؟ مسلسل کال کر کے اس نے بلا کے اسے کال اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ترخ کر بولا۔ راج دلارے، اب تم آخری پیس نہیں رہے ہمارے گھر کا، آخری پیس نہیں رہے ہمارے گھر کا، ایک چنا کاکا آ چکا ہے۔ وہ بولا تو اریان اور اشر اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کے ریئیکشن کے منتظر تھے۔ کیا؟ وہ اٹک گیا۔ ہاں، وہ تینوں ایک دم کہہ لگاؤ تھے۔ کیا بکواس ہے یہ، وہ ضد سا ہوا۔ ماڈل صاحب، آپ اب اپنی البم میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ماڈلنگ کرنا۔ اریان ہنسا تو اشر بھی ہنسنے لگا۔ میں ماڈلنگ ہی چھوڑ دوں گا، اس نے بزاریت سے کہا۔ اچھا، آ کب رہے ہو؟ اشر نے فون لیا۔ نہیں آنا مجھے، وہ ترکا۔ آئس، وہ اشر کے بہت کلوز تھا، پورے گھر میں اور لائبہ کے، جبکہ اذان اور ریان کے ساتھ تو ہر وقت چھیڑ چھاڑ لگی رہتی تھی۔ بھائی میرا موڈ نہیں، وہ بیزاریت سے بولا، لیکن مام تمہیں دیکھنا چاہیں گی، 2 ماہ ہو گئے، غصہ تھوک دو اور رات تک واپس آ جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا، تاکہ آپ کے ڈیڈ مجھے پھر ذلیل کریں۔ وہ تمہارے بھی ہیں، بات کو چھوڑ دو، تم چاہتے ہو انہیں یہ پروفیشنل نہیں پسند، آریان بھی بولا۔ میرے ہوتے تو شاید میرے ساتھ بھی وہی بیہیو کرتے جو آپ سب کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آؤ گے پھر بات ہوگی، شاباش، رات میں آ جاؤ، اشر پھر بولا۔ میں نہیں آؤں گا، اس نے فوراً سے فون بند کر دیا، جب تک ابا جان نہیں کہتے وہ نہیں آنے والا۔ اذان شانہ جھکا گیا۔ تم اپنی چونچ نہ بند رکھو۔ اریان نے گھورا، میری چونچ سے ہی تکلیف ہے، وہ چڑ کر بولا۔ اچھا بس، اشر نے ڈپٹا، ورنہ لڑنے کا تو اس کا بھی کوئی پرائیویٹ شوق تھا۔ لائبہ کو روم میں شفٹ کیا جا رہا تھا، وہ تینوں سیریس ہو کے اس طرف چل دیے۔ مبارک ہو، بیر تمہارے دیور ہوئے ہیں،
ادا لبوں پر ہاتھ رکھتی ہنسی تو جیسے چلترن سے پی کر گئے اور ابیر اسے گھورنے لگی۔ تم مجھے گدھا کہو، الو کہو یا کوئی بھی بات کہو، مگر یہ مت کہو کہ وہ میرا دیور ہے۔ وہ بھڑکی۔ سچ تو یہی ہے۔ آؤ، بس میری تو دعا ہے تمہاری بھی منگنی شنگنی ہو جائے اریان بھائی، یا کم از کم آئس کے ساتھ۔ تمہیں اندازہ ہو حیدر انکل کے بیٹے نہیں وبال ہے، اور اب تو خیر سے وبالوں میں اضافہ ہو گیا۔ شرم کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ادا نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ سوچنے کی بات ہے یار، تم انہیں اتنی پسند ہو مگر انہوں نے اب تک ایسا کچھ نہیں کیا۔ ابیرا کچھ حیران ہوئی۔ ہم نے منع کیا ہے بابا جان کو، وہ کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ کیا؟ ابیرا اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی۔ کیوں؟ اریان بھیا بیسٹ ہیں۔ ڈو یو نو ڈیٹ کہ وہ کتنے کیئرنگ ہے اور اتنے ہینڈسم ہیں؟ اف، خاص کر جب وہ اپنے وکیلوں والا کوٹ پہنتے ہیں، میرا تو دل لے لیتے ہیں۔ وہ جوش سے تعریفیں کرنے لگی۔ ادا کچھ منہ بسوڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ سب گھر والے لائبہ کو ملنے چلے گئے تھے جبکہ وہ دونوں ہی تھیں گھر پر۔ حیدر بابا نے اریان بھیا کا نہیں، بابا سے آئس کی بات کی تھی۔ وہ سر جھکا گئی۔ کیا؟ وہ چلا اٹھی۔ میرا پہلا اور آخری کرش ہے آئس، میں نہیں ہونے دوں گی اس کی شادی تم سے، وہ چیخی۔ شٹ اپ ابیرا، تم اتنی خوش نصیب ہو، اذان بھیا اتنے اچھے۔ اچھا بس بس، وہ چھیپڑی، اس کا تو نام بھی نہ لو۔ اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ دنیا کا ٹاپ ماڈل جو اپنی خوبصورتی کے لیے ایشیا میں پچھلے 4 سال سے ایوارڈ لے رہا ہے، وہ بھی 25 سال کی عمر میں، نہایت سیٹلڈ، کہ شاید سالار انکل کے بعد وہ پہلا جو اتنا سیٹل ہے اپنی لائف میں، اور لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں بس اس کی ایک نظر کے لیے۔ کیمرہ اس کی ایک ایک موو کو کیپچر کرتا ہے، وہ چلتا ہے تو اف اف میری تو سانسیں لے لیتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے میرے کزن ہونے کے باوجود مجھے یہ نہیں پتا آئس ایک گوگلز یوز کرنے کے بعد اسے دوبارہ استعمال نہیں کرتا۔ مطلب اتنا امیزنگ انسان، اور تم نے ریجیکٹ کر دیا۔ ابیرا پوری تعریفیں کرنے کے بعد اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ادا جب کہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہمیں وہ نہیں پسند، ان کا اتنا مشہور ہونا کہ دنیا کی ہر لڑکی انہیں چاہے اور ہر لڑکی ان سے شادی کی خواہش مند ہو، اور وہ کتنا ایزیلی ڈرنک کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہوں۔ ہم ویسے نہیں ابیرا جیسے وہ ہیں۔ اگر اریان بھائیوں کے لیے اس کا کچھ لہجہ خود بخود آہستہ ہو گیا بات کرتے تو شاید ہم انکار نہ کرتے، لیکن ہم آئس حیدر سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی کی عزت نہیں کرتے۔ انہیں صرف یہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور تمام دنیا غلط، اور حیدر انکل سے ہر وقت لڑائی کرتے ہیں۔ بابا جانی کو بھی پچھلی بار سنا کر گئے تھے۔ ایسا بھی کوئی مرد ہوتا ہے؟ وہ نہایت ناگواری سے بول رہی تھی جبکہ بیرا سر تھام گئی۔ ویسے وہ کون سا تمہیں منہ لگاتے ہیں؟ وہ دل کھول کر ہنسی۔ اچھی بات ہے، ادا نے سر جھٹکا، لیکن مجھے دکھ ہے تمہیں انہیں برائیاں نظر آتی ہیں۔ کوئی اچھائی بتاؤ، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ امیر ہے؟ ہمیں غرض نہیں، ادا نفی میں سر ہلاتی بولی۔ اچھا خیر دفع کرو، چلو ہم بھی چلتے ہیں حیدر انکل کے نئے بیٹے کو دیکھنے، وہ ایکسائٹیڈ سی بولی۔ مجھے یقین ہے اذان منہ چھپاتا پھر رہا ہوگا، وہ مزے سے بولی، جبکہ ادا ہلکا سا مسکرا دی۔ اس نے اس کی جان بھی نہیں چھوڑنی تھی اور دلچسپی بھی نہیں لینی تھی۔